इन गद्दारों को उम्मीद थी कि जल्द या बदेर भारतीय फौज मुजाहिदीन आज़ादी के जज्बा हुर्रियत को कुचलने में कामयाब हो जाएगी और वो अपने काले आकाओं के ज़रिए बरसगीर की मादी की तारीख को दोहरा सकेंगे। जब उनके हमनसबों को फ़िरंगियों ने ऐसे ही खिदमात अंजाम देने पर एज़ाज़ो इकराम से नवाजा था, ये गद्दार भी यही समझ रहे थे कि उन्हें भी इनके भारतीय आका तहरीक आज़ादी को कुचलने में ताउन के सिलसिले में ऐसे ही इनामात और एज़ाज़ात से नवाजेंगे। गनी का शुमार भी ऐसे ही वतन फ़रोशों में होता था। वो कुपवाड़ा में राह का सबसे बड़ा सोर्स था और बदकिस्मती ये थी कि मुजाहिदीन उसे अपना हमायती समझते थे, क्योंकि अपने ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए वो अमूमन पुलिस स्टेशन से किसी बड़े बूढ़े को रहा करवाकर उन मासूम लोगों को वर्गलाने में कामयाब हो जाता था। गनी बड़ी कामयाबी से यहाँ आस्तीन के सांप का किरदार अदा कर रहा था। एक तरफ वो सोशल वर्कर बनकर लोगों के मसाइल हल करता, दूसरी तरफ उसकी इत्तलात पर आए रोज़ भारतीय इंटेलिजेंस किसी न किसी मुजाहिद के घर से किसी भी फ़र्द को अगवा करके ले जाती। गनी के लिए एक बड़ा चैलेंज मुजाहिदीन का मुकामी एरिया कमांडर मुख्तार बना हुआ था। मुख्तार ने गुज़िश्ता 6-7 माह में दर्जनों एक्शन किए थे और भारतीय फ़ौज को मुतअद्दिद मरतबा नाको चने चबवाए थे। उसके सर की कीमत 5 लाख रुपए लग चुकी थी। भारतीय इंटेलिजेंस को इल्म था कि मुख्तार इसी इलाके में खुले बंदों घूमता है, लेकिन वो इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे क्योंकि सोपुर का हर घर उसके लिए हिफाजती किला था। रॉ की हिकमत अमली ने बिलाहिर मुख्तार को कुछ अरसे के लिए इलाका छोड़ देने पर मजबूर कर दिया और ये समझा जाने लगा कि वो बेस कैंप में चला गया है। लेकिन भारतीयों की हमेशा ये ख्वाहिश रही कि जिस तरह भी मुमकिन हो उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसके हाथों भारतीय फ़ौज के कई आला अफसर भी जहन्नुम रसीद हो चुके थे। मुख्तार को बेस कैंप से वर्गला कर वापस सोपूर लाने के लिए रॉ ने कई जतन किए थे। मुकामी गद्दारों को मुजाहिदीन के रूप में बेस कैंप भेजा था, लेकिन वो अभी तक अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए थे। गनी के लिए मुख्तार एक चैलेंज बन चुका था। मुख्तार की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का मतलब था उसके लिए अगली हुकूमत में वजारत पक्की है। आज जब उसने अचानक मुख्तार को मुकामी मस्जिद में देखा तो उसका माथा ठंका और वह जल्द अज जल्द ये इत्तला अपने मालकों तक पहुंचाने के लिए बावला हो गया। दिन के उजाले में उसका यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। रात के अंधेरे में वो चोरों की तरह अपने घर से निकला और रेस्ट हाउस पहुंच गया। उसे यहाँ वीआईपी की हैसियत हासिल थी। जल्द ही उसे कर्नल दुबे के सामने पेश कर दिया गया। हजूर, आपकी आमद पर आपको खुशामदीद कहने के लिए एक खास तोहफा पेश करने आया हूँ, उसे मेरी तरफ से अपना वेलकम ही समझिएगा। गनी ने बड़ी मकारी से कर्नल दुबे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है गनी, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मुझे इल्म नहीं आज से पहले जो लोग यहाँ थे उनके साथ तुम्हारे किस नौयत के ताल्लुकात थे, लेकिन मैं सिर्फ काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम शायद इसका तसव्वुर भी नहीं कर सको। मेरा मतलब समझ गए ना? मुझे बातें नहीं, काम चाहिए, काम। मैं इस एरिया के एक एक गद्दार को चुन चुन कर मारना चाहता हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना है। याद रखना, जिस रोज़ कुपवाड़ा से शरपसंदों का खात्मा हुआ, इस रोज़ तुम्हारी कश्मीर हुकूमत में मिनिस्ट्री पक्की हो गई। कर्नल दुबे ने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को अपने दूसरे हाथ पर मारते हुए बेचैनी से कहा। यूँ लगता था जैसे वो आज ही तमाम शरपसंदों को ख़त्म कर देना चाहता है। दुबे साहब, यही तो मेरा मिशन है, आपको इस सिलसिले का खास तोहफा दे रहा हूँ। गनी ने चापलूसी से दांत निकालते हुए कहा। कहो क्या खबर है? कर्नल ने बेचैनी से दरियाफ्त किया। सर, आपने मुख्तार का नाम तो सुन ही लिया होगा, वही हज़ब का एरिया कमांडर। आजकल वो आया हुआ है इस तरफ। उसने कल ही अपने घर वालों से मुलाकात की है। अफसोस मुझे मुलाकात का बाद में इल्म हुआ है। कहाँ बच कर जाएगा? आप आज ही उसकी बहन को ले आए, ज़ैनब को। हजूर का दिल खुश हो जाएगा। एक ही बहन है कमबख्त की, वो काबू आ गई तो यूँ जानिए कि मुख्तार आपके काबू में आ गया। मैं तो कहता हूँ आज ही काबू कर लें। माँ उसकी पहले ही बीमार है और बाप को आपके आने से पहले वाले कर्नल साहब कभी का पार कर चुके हैं, पाकिस्तान भेज दिया था उसे। गनी ने अपनी बात के हाथ पर बेगैरती से दांत निकाले। तो ये बात है। कर्नल ने भी उसकी हंसी में उसका साथ देते हुए मानी हेज नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहा। माई बाप, कार्रवाई आज ही हो जानी चाहिए। ये मुख्तार बड़ा तेज़ लड़का है, उसे ज़रा से भी मोहलत मिल गई तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। गनी ने दोबारा अपनी खबर की अहमियत जताते हुए कहा। तुम जाओ और इस बात को भूल जाओ। कर्नल दुबे ने उसकी मजीद बक से बचने के लिए हाथ उठाते हुए फैसलाकुन अंदाज में कहा। ओके साहब, शुक्रिया, जय हिंद। गनी ने साहब का मूड पहचानते हुए ढटाई का मुजाहरा किया और दांत निकालता हुआ उल्टे कदमों वापस आ गया। जिस तरह रात के अंधेरे में वो यहाँ आया था उसी तरह दबे पाँव लौट गया। उसकी वतन फरोशी का बज़ाहिर कोई गवाह नहीं था। गनी की रवानगी के बामुश्किल 5 मिनट बाद ही कर्नल दुबे ने ब्लैक कैट्स का खसूसी ग्रुप वहाँ जमा कर लिया। उनकी तादाद 15 थी और ये 15 भारतीय फ़ौज के बेहतरीन कमांडो समझे जाते थे। उन्होंने रूस में केजीबी के कमांडोज के साथ खसूसी तरबियती कोर्स मुकम्मल किए थे। सफाकी में कोई उनका आसानी नहीं था। किसी भी इंसान को दरिंदों की तरह चीर फाड़ कर रख देना उनके लिए मामूली सी बात थी।
اور یہ تمام کمانڈوز وحشی جانوروں کی طرح انسانی خون کے متلاشی رہتے تھے۔ کرنل دوبے نے ان کے کمانڈر کیپٹن تارا چند کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد بطور خاص ہدایت کی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو مختار کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس سے انہیں بہت سے حساب چکانے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ زندہ ہاتھ نہ آئے تو اسے گرفتار نہیں کرنا۔ کرنل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکاری سے مسکرا کر کہا، سر وہ زندہ ہی ملے گا، البتہ اس کے جسم کی تمام ہڈیاں سلامت رہنے کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ کیپٹن نے ایڑیاں جماتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اتنی اجازت تو تمہیں لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ دوبے نے حسب عادت اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، رائٹ سر۔ کیپٹن تارا چاند نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں موجود وحشیانہ چمک رات کے اندھیرے میں بھی نمایاں تھی، اور ریسٹ ہاؤس سے وہ باہر آ گئے۔ اب اس مشن کی کمان عملاً اس کے ہاتھ میں تھی۔ اپنی تربیت کے مطابق کیپٹن تارا چاند نے پہلے فوج اور بی ایس ایف کو گاؤں کی طرف آنے اور جانے والے تمام راستوں کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب یہ ایریا لینڈ لاک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی تربیت کے مطابق کارروائی کا آغاز صبح پو پھوٹنے پر کرنا تھا، عین ان لمحات میں جب یہاں فجر کی نماز کے لیے زندگی بیدار ہوتی تھی۔ بھارتی فوج عموماً اپنی کارروائی کا آغاز انہی اوقات میں کرتی تھی۔ فوج اور بی ایس ایف کے دستوں نے فجر کی نماز سے پہلے ہی اس علاقے کو اس طرح اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا کہ یہاں سے اب چڑیا بھی باہر پر نہیں مار سکتی تھی۔ اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد انہوں نے کیپٹن تارا چند کو گو اہیڈ سگنل دے دیا، جو اگلے ہی لمحے بلیک کیٹس کے ٹرک کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلد ہی وہ لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ اب فوج نے فائرنگ کر کے ہراس پھیلانا تھا اور اس کے کمانڈوز نے ان ممکنہ ٹھکانوں پر گاؤں میں گھس کر حملہ کرنا تھا، جہاں غنی کی رپورٹ کے مطابق ایریا کمانڈر مختار کی موجودگی کا امکان تھا۔ مختار 3 ماہ بعد اپنے علاقے میں لوٹا تھا۔ اس درمیان میں اس نے جب بھی بیس کیمپ سے نکل کر سوپور کی طرف آنے کا فیصلہ کیا، کمانڈر نے اسے زبردستی روک لیا۔ وہ اسے ایک ہی بات کہتا تھا کہ اب اس کی روانگی کا وقت نہیں آیا۔ لیکن اس روز جب مختار کو اطلاع ملی کہ اس کے دونوں چچیرے بھائیوں کو بھارتی انٹیلیجنس راہ نے اغوا کرنے کے بعد تشدد کر کے مار ڈالا ہے، تو اس کے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں رہا۔ وہ بہر صورت اپنے بھائیوں کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہتا تھا، جنہوں نے اپنی جانیں گنوا دیں، لیکن اس کے کسی بھی ٹھکانے کی اطلاع راہ کو نہیں دی تھی۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو مختار بھائی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری تم سے زیادہ مجھ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ میں تمہارا کمانڈر بھی ہوں۔ تم سوپور جاؤ، لیکن خدا کے لیے کوئی خطرہ مول نہ لینا۔ اس مرحلے پر جیسا کہ آستین کے سانپوں کی وجہ سے ہم پہلے ہی اپنے کئی ساتھیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تمہارا سوپور میں زندہ موجود رہنا تحریک آزادی کی تقویت کا باعث بنے گا، دم رخصت کمانڈر نے اس سے کہا تھا۔ مختار نے اگلے ہی روز اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ سرحد عبور کی اور سوپور پہنچ گیا۔ اسے یہاں مختلف دیہاتوں میں چھپے اپنے ساتھیوں کے درمیان رہ کر ربط و بحال کرنے کے لیے اپنے اسلحے پہنچانے اور انہیں منظم کرنے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ مختار کو علم تھا کہ اس کے گاؤں شمشیر نگر کے سارے گھر اس کے حفاظتی قلعے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک عام لوگوں سے ملاقات کا خطرہ مول نہیں لیا تھا اور اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ اپنے ہی گاؤں کے ایک محفوظ گھر میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنے بھائیوں کی روحوں کے ایصال ثواب کے لیے کی جانے والی قرآن خوانی کے لیے مسجد میں گیا تھا، جہاں غنی کی نظروں میں آ گیا۔ انہوں نے آج رات اسی گاؤں میں قیام کے بعد اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہونا تھا۔ آج بھی وہ قرآن خوانی کی اس تقریب میں شرکت کے لیے ہی کسی دوسرے گاؤں سے یہاں آیا تھا۔ اب تک اس کی زندگی درندوں سے محفوظ رہنے کی اہم وجہ بھی اس کے حفاظتی اقدامات تھے۔ وہ ہمیشہ چیتے کی طرح چوکنا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے اپنی عادت کے مطابق جس گھر میں خود قیام کیا تھا، وہاں اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو نہیں رکھا تھا، تو اس کے تینوں ساتھی گاؤں کے 3 مختلف گھروں میں موجود تھے۔ مختار نے اپنی تربیت کے مطابق اس امکان کو ہمیشہ ذہن میں رکھا تھا کہ اس پر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ حالت جنگ میں رکھتا تھا۔ اپنے ہتھیار اس نے کبھی خود سے الگ نہیں کیے تھے اور اپنے تینوں ساتھیوں کو اس پوزیشن میں گاؤں میں رکھا تھا کہ اچانک حملے کی صورت میں وہ سب ایک ہی دفعہ قابو میں نہ آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو انہیں کم از کم نقصان اٹھانا پڑے اور کسی نہ کسی کو نکل جانے کا موقع ضرور ملے۔ دوسری طرف دشمن بھی ان کی توقعات سے بڑھ کر چوکنا اور چالاک تھا۔ کیپٹن تارا چند اور اس کے بلیک کیٹس کو پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ ان کا مقابلہ عام قسم کے دہشت گردوں سے نہیں، بلکہ تربیت یافتہ مجاہدین سے ہے، جو جذبہ ایمان سے سرشار اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے اوسان بحال رکھنے کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ عام قسم کی دہشت گرد یا کرائے کے فوجی ہوئے تو بھارتی فوج کچھ ایسی گئی گزری بھی نہیں کہ ان پر قابو نہ پا سکتی۔ انہیں سب سے پہلے کمانڈر مختار کے گھر پر حملہ کر کے اس کی بہن کو قابو کرنا تھا، تاکہ اسے چارہ بنا کر وہ کمانڈر مختار کو، اگر وہ اس علاقے میں موجود ہے، تو قابو کر سکیں۔ سوپور کے گاؤں شمشیر نگر کی مسجد سے موذن کی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہی دشمن کی توپوں نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ بھارتی فوج اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔
وہ گاؤں کے دور کے مکانات کو نشانہ بنا کر دراصل پہلے اتنی دہشت پیدا کر دینا چاہتے تھے کہ جس سے سہم کر یہاں کے مقامی باشندے مختار یا اس کے ساتھیوں کی مدد ہی نہ کر سکیں اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ کمانڈر مختار اپنی عادت کے مطابق تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوا تھا اور اب تہجد سے فارغ ہو کر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا جب اچانک ہی سارا گاؤں بھارتیوں کی اندھا دھند گولہ باری سے لرزنے لگا۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر اس نے اپنے قریب رکھی LMG اور گولیوں سے بھرا کینوس کا بیگ اٹھایا اور بھاگتا ہوا مکان سے باہر آ گیا۔ اس نے اچانک حملے کی صورت میں اپنے ذہن میں پہلے سے تیار کردہ منصوبے کے مطابق گاؤں کے ایک کونے میں اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اسے دشمن کی پوزیشنوں کا اندازہ اس کی گولہ باری سے ہو رہا تھا اور ٹریسر کی فائر کی روشنیاں دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دشمن نے اس کے گاؤں سے فرار کے ہر ممکن راستے کو جھکڑ لیا ہے۔ اچانک ہی فائرنگ تھم گئی۔ اذان مکمل ہو چکی تھی جب دوبارہ مساجد کے اسپیکر آن ہوئے اور ان پر کیپٹن تارا چاند کی آواز سنائی دی۔ کمانڈر مختار، تم بچ کر نہیں جا سکتے، چپ چاپ باہر آ جاؤ ورنہ ہم اس گاؤں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ میں تمہیں 3 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں۔ گاؤں سے باہر آنے جانے والے راستے پر ہاتھ کھڑے کر کے باہر آ جاؤ اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، ورنہ یاد رکھنا ہم اس گاؤں کا وہ حشر کریں گے کہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی اور لاؤڈ سپیکر سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں، جس سے مختار نے اندازہ لگایا کہ مسجد میں موجود لوگ اچانک اندر گھس آنے والے وحشیوں سے جھگڑ رہے تھے۔ اچانک ہی فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی اور سپیکر پر خاموشی چھا گئی۔ وحشیوں نے احتجاج کرنے والوں کو مسجد کے اندر ہی ڈھیر کر دیا تھا اور لوگوں کو اپنے اللہ کے حضور حاضری کے لیے بلانے والے مؤذن کو نمازیوں کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے حضور روانہ کر دیا تھا۔ مختار کا خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے قدرت کی طرف سے ملنے والی اس 3 منٹ کی مہلت کو غنیمت جانا اور اب وہ آہستہ آہستہ گاؤں کو محاصرے میں لینے والی فوج کے نزدیک ایک محفوظ آر میں مورچہ بند ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے بھی اس مہلت کو غنیمت جانا تھا۔ جہاں تک کیپٹن تارا چاند کی دھمکیوں کا تعلق تھا تو کسی بھی کشمیری کے لیے بھارتی فوج کی طرف سے ایسے سلوک کی توقع اب کوئی اچنبھے کی بات نہیں رہی تھی۔ مختار اور اس گاؤں کے تمام مکین جانتے تھے کہ اگر وہ ہتھیار پھینک کر باہر بھی آ جائے تب بھی یہ درندے اس گاؤں کا وہی حال کریں گے جس کی دھمکی انہیں دی گئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے انجام سے بے پرواہ نعیم سے ٹکرا جانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ 3 منٹ کی مہلت مکمل ہوتے ہی دشمن نے اپنی وحشیانہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ شمشیر نگر کے بے گناہ مکینوں پر آتش کا آہن کا می برسانے لگے، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک جانب سے 3-4 بھارتیوں کی چیخوں کی آوازیں بھی بلند ہوئیں جو مختار کی چلائی ہوئی گولیوں کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے مختلف کونوں سے حملہ آوروں کو تھوڑا ہی صحیح لیکن مثبت جواب ملنے لگا۔ یہ مختار کے مجاہد ساتھی جو اپنے کمانڈر کی طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن سے ٹکرا گئے تھے، وہ تعداد میں نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان کے جذبہ امانی کے سامنے غنیمت کی پرکا کی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ مختار کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح دشمن کا گھیرا توڑ کر دھند اور کوہر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے نکل جائے، لیکن بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کی پوزیشن کا علم بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ تینوں آخری گولے تک دشمن کا مقابلہ ضرور کریں گے، اور گاؤں میں ہونے والی کارروائی نے اس کا اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ تینوں مجاہد سرگرم عمل ہیں۔ اس نے اپنی ذات میں آنے والے 3-4 بھارتیوں کو جہنم رسید کر دیا تھا، اور اب یہ احساس ہو جانے پر کہ دشمن کو اس کی پوزیشن کا علم ہو گیا ہوگا، پھر سے اس نے اپنا مورچہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ زینب نے وضو کرتے ہوئے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان سنا تھا۔ اسے اس بات کو تو علم تھا کہ اس کا بھائی آج گاؤں میں موجود ہے، لیکن وہ کہاں ہے وہ یہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی اسے جاننے کی ضرورت تھی۔ اس نے 3-4 ماہ بعد خدا سے رو رو کر دعائیں مانگنے کے بعد تو اپنے بھائی کی شکل دیکھی تھی کہ اچانک یہ عذاب ان پر آ گیا تھا۔ یا اللہ رحم بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اور وضو مکمل ہوتے ہی وہ بھاگ کر اپنے مکان کے نچلے حصے میں آ گئی، کیونکہ دشمن نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ زینب کو علم تھا کہ بزدل دشمن سیدھا اس کے گھر پر حملہ آور ہوگا۔ وہ اپنی ماں کو لے کر کسی نہ کسی طرح اپنے گھر سے نکل جانے کے ارادے سے ہی مکان کے نچلے حصے میں آئی تھی، جب اچانک ہی باہر سے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ اسی اثناء میں اس کی بوڑھی ماں گھبرا کر باہر آ گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی، وہ بھاگ کر اس کے نزدیک پہنچ گئی۔ زینب بیٹی تم نکل جاؤ۔ زینب نے چاہا کہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف سے نکل جائے، لیکن اس کی ماں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بیٹی وقت کم ہے، خدا کے لیے تم نکل جاؤ، ہم دونوں نہیں جا سکتی۔ میں ان درندوں کو کچھ دیر کے لیے یہیں روک لوں گی، اگر خدا نہ خواستہ تم ان کے ہاتھ لگ گئی تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ بیٹی جاؤ، خدا کے حوالے، جلدی نکلو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اگر زندگی رہی تو دوبارہ مل جائیں گے، نہیں تو روزے قیامت انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی۔ میرا بیٹا کبھی ملے تو اسے بتا دینا کہ آخری لمحات پر بھی اس کی ماں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس کی گردن نہیں جھکنے دی۔ خدا حافظ یہ کہہ کر وہ بیٹی کی طرف دیکھے بغیر باہر والے دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ زینب کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے اوسان بحال ہو گئے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ حزب کے ایریا کمانڈر مختار کی بہن ہے، ایک مجاہد کی بہن۔
جس کی ماں اس کی عزت اور اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے زندہ ہے تاکہ بھارتی درندوں کے قابو نہ آ جائے۔ خدا حافظ ماں جی، وہ ماں کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی اور دوسرے کمرے کی طرف بھاگی جس کی کھڑکی پہاڑ کی سمت کھلتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑکی سے باہر کود گئی۔ زینب کے کھڑکی سے باہر کودنے اور بھارتی درندوں کے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کا عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوا تھا۔ جیسے ہی پہلا بلیک کیٹ کمانڈو کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا، دیوار کی اوٹ میں کھڑی زینب کی مجاہد ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی کلہاڑی کو سر سے بلند کیا اور اپنے بوڑھے ہاتھوں میں ایک زمانے کی توانائیاں سمیٹ کر اتنا زوردار حملہ کیا کہ کلہاڑی کا پورل پھل اس موزی کی بنسلی کی ہڈی توڑتا اس کی گردن میں اتر گیا۔ بلیک کمانڈر نے ڈکراتے ہوئے ذبح ہونے والے بکرے کی طرح پھٹی پھٹی خوفزدہ آنکھوں سے قہر کی اس دیوی کی طرف دیکھا جو اس کے لیے موت اور تحریک آزادی کے جانثاروں کے لیے زندگی کی علامت بنی۔ اس کے غلیظ بدن سے کلہاڑی کا پھل باہر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی گردن ڈھلک گئی۔